अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मुल्क के तूल व अर्ज़ में हर आँख पुरनम है, हर दिल दुखी है। पुरसोज करबनाक वहशतनाक लम्हात बलूचिस्तान की सड़कों पे देखने को मिले, जहाँ पर 25 मज़दूरों को, ड्राइवर्स को जो अपना रिस्क हिलाल कमाने के लिए शाहराहों पे थे, उतार कर शनाख्त देख कर कत्ल कर दिया गया। वहीं पे अफ़वाज पाकिस्तान के नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मुल्क में, पाकिस्तान में फ़साद कौन फैला रहा है? फ़साद फिल अर्द के ज़ुमरे में ये चीज़ें आती हैं। मैं सिर्फ जो कुरानिक डॉक्ट्राइन पूरी कौम के सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की वर्स नंबर 208 के अंदर फरमाया, वला तुफ़सिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, ज़मीन में इसकी दुरुस्ती के बाद फ़साद मत फैलाओ। जो लोग कुरान पर ईमान रखते हैं उन्हें इस आयत से पैरामीटर लाना है, फ़साद फिल अर्द की कोई गुंजाइश नहीं। फिर फरमाया, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रम इल्ला बिलहक़, सूरह अनाम वर्स नंबर 151, और जिनका खून अल्लाह ने हराम कर दिया उन्हें कत्ल मत करो। ये मज़दूर, इनका खून नाहक था। ये फ़साद फिल अर्द पैदा करने वाले, चाहे वो फितने ख़वारिज हों या फितना कोई और हो, इनकी बेखनुई ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में इनको एलिमिनेट किया। सैयदना अली ने नहरवान में इनके खिलाफ जंगें की। हमारे 3 खुलफा दहशतगर्दी की भेंट चढ़े, शहीद हुए। ये हम 1400 साल से भुगत रहे, चाहे बद्र हो, ओहद हो, करबला हो, और ऑनवर्ड अब पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जारी है। खवारिज के ख़िलाफ़, फितने खवारिज के ख़िलाफ़ और दूसरे असबियती दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अफ़वाज पाकिस्तान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। कच्चे के डाकू हूँ या पक्के के, इन सब इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राना साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बड़ी खून चकां दास्तान है फ्रॉम लास्ट 72 आवर्स जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ। इससे पहले आपने देखा कच्चे में 13 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। फिर बलूचिस्तान में मज़दूरों को उतार कर एथनिक क्लिजनिंग जैसे लगता है इस मुल्क में हो रही है। फिर अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ये सीरीज़ फिर से उठ रही है। इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं था जब डायलॉग या आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान की भी बात होती रही, तो अब मिलिट्री सॉल्यूशन ही रह गया है। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डायलॉग तो उनके साथ हो जो पाकिस्तानी हैं, डायलॉग उनके साथ हो जो जिनके कोई इश्यूज़ हों जो डायलॉग से रिजॉल्व हो सके हों। लेकिन जो अभी जो हरकत हुई है वो तो एक तो उसमें फॉरेन फंडिंग का एलिमेंट है। उसके अंदर जो ममालिक पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं ऐसी चीज़ों को, और ये टेररिस्ट्स हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो बातचीत किस लेवल पे हो सकती है? एक आइन और कानून के मुताबिक बातचीत हो सकती है, उससे बालातर तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो बातचीत के दरवाजे हुकूमत कभी भी बंद नहीं करती। तो जो लोग इस तरह के इंसिडेंट्स में मुलव्वस हैं वहाँ तो बिल्कुल जो है एक क्रैकडाउन किया जाएगा और उधर कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब दूसरे एलिमेंट पे आ जाएं कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो मरहूमियाँ हैं, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो बिल्कुल हैं। और जब हम अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं तो वो एक पूरा नेशनल एक्शन प्लान है, और उसके अंदर जो काइनेटिक एलिमेंट है वो तो 20-30% है, लेकिन 70% जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, सोशल इंटीग्रेशन है, वो सोशल रिफॉर्म्स हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली काम कर रही है और आगे भी तेज़ी से करना चाहती है। वहाँ हमें इन इलाकों में वो डेवलपमेंट लेके आनी है, वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ लेके आनी है कि कोई पाकिस्तानी मिसयूज़ ना हो या गुमराह ना किया जाए, और वो हमें महरूमियाँ दूर करनी है। तो वो ये एजेंडा है, और उसके अंदर बिल्कुल देखें वहाँ डायलॉग भी है, वहाँ सब कुछ जो सॉफ्ट मेजर्स हैं वो उधर आते हैं। लेकिन जो टेररिस्ट एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो मासूमों की जानें लेता है, वहाँ बिल्कुल आपका जो पॉइंट है कि क्या डायलॉग के दरवाजे बंद हो गए, वहाँ उनके साथ तो आइन कानून के मुताबिक जो है वो निपटा जाएगा। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा अहम है, और उसके ऊपर बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान जो कि आज का नहीं बना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है।
اچھا لیکن شہباز شریف کی گورنمنٹ سیریس ہے اس کے بعد. جی اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہم نے دیکھا اسلام آباد میں دھرنے بھی ہوتے رہے مسنگ پرسنس کے، مہارنگ بلوچ اس کو لیڈ کرتی رہی، ان کی ایک کولیگ جو ہے وہ فدائی حملے اس نے کیا، اور ایک کولیگ کی ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ کہ جنہوں نے نریندر مودی کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم راکھی باندھیں گے اور ان کے ساتھ ٹائز کے. تو یہ انڈین ایلیمنٹ تو بالکل واضح ہے. مسنگ پرسنس جن کو کہا جاتا ہے وہ اب ٹیررسٹ سامنے آ رہے ہیں. ابھی ویڈیوز جو ویژولز آ رہے ہیں جن کو مسنگ پرسن دکھایا گیا. آپ کو یاد ہے ایران میں جب پاکستان نے کارروائی کی تھی دہشت گردوں پہ تو مہارنگ نے کہا تھا ان کی فیملیز ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. تو یہ ایلیمنٹ اس کو میڈیا بھی بعض ہمارے چینلز دکھاتے ہیں، ماما قدیر کو دکھاتے رہے، تو ان کو ذرا الگ کرنا پڑے گا. یہ ریاست کے خلاف دوہرا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور میڈیا کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. جی دیکھیں، مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو کیبنٹ نے ایک بڑا میجر لیا کہ وہ لوگ جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے، جو ٹیررزم کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور ان کی ویٹنگ کر کے ان کو تو بہت جان کے عوض تو کچھ بھی کافی نہیں ہوتا، لیکن مرہم ان کی فیملیز کے دکھوں پہ مرہم رکھنے کے لیے، اور یہ کبھی بھی آپ اس دکھ کو مکمل طریقے سے کور نہیں کر سکتے، لیکن فائنینشیل پیکیجز اناؤنس کیے گئے. بہرحال یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. لائن ڈرا ہوگی اس کے اوپر کہ جو ملکی مفادات کے بالکل خلاف چل رہے ہیں اور جہاں انگیجمنٹ کا بھی ماحول ہے. دیکھیں، بلوچستان کے اندر صوبائی حکومت ہے، بلوچستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کے پاس NFC ایوارڈ کے تحت پورے فنڈز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، تو انکلوژن کا میکنزم موجود ہے. تو اگر اس چیزوں کے باوجود کوئی اگر سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل سپانسر لے کے ملک دشمن جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں جو ٹرانس نیشنل ہیں ان کے ساتھ مل کے ملکی مفادات کے خلاف چلیں گے، تو وہاں تو دیر از گوئنگ ٹو بی زیرو ٹالرنس. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کا ایشو یہ پولیٹیکل ہے، سیکیورٹی ایشو ہے، انسرجنسی ہے، ظاہر ہے فورن ایلیمنٹ بھی وہاں انوالو ہیں. اور میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں جن خطوں کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا وہ گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان، یہ معدنیات، منرلز، نیچرل ریسورسز وافر مقدار میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں گوادر کی سی پورٹ بھی ہے جو ہمارا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے چائنا کے ساتھ، یہ اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ساری کاروائیاں تو نہیں ہو رہی؟ یہ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں امن و امان کی حالت خراب ہوتی ہے تو اس کو آپ فیلئر آف گورننس بھی کہہ سکتے ہیں، فیلئر آف دا اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو گڑبڑ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے مسئلے کو آپ پچھلے 2 دن کے معاملے میں دیکھیں گے، میں 50 سال کے اس میں عناصر پہ دیکھوں گا. بالکل جو رانا صاحب بات کہہ رہے تھے اس میں باتیں صحیح کہہ رہے تھے، صرف حقیقت پسند نہیں تھی. اصول سارے صحیح ہیں، اپلائی نہیں ہوتے. اس لیے کہ یہ اس میں پیریڈ اتنا گزر گیا ہے کہ تھیوری کے تحت جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل درست کہہ رہے، لیکن وہ تھیوری پریکٹس میں کب آئے گی؟ اس وقت کوئی آڈٹ کروا دے کسی انٹرنیشنل آڈیٹر سے کہ بلوچستان میں پچھلے 30 سال میں جو بجٹ کے پیسے ہیں اس سے کیا کیا فائدہ ہوا اور اس کا لوگوں کو بینیفٹ کیا پہنچا، وہ پیسے لگے بھی یا نہیں لگے. ہمارے سننے میں تو یہ آتا ہے کہ بلوچستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے 20% پیسے لگتے ہیں، 80% پیسے جیبوں میں جاتے ہیں. کس کی جیب میں؟ اور ہیں جی جو وہاں حکمرانی کر رہے ہیں. تو یہ تو وہاں کی یہ جمہوریت کا نقص ہے نا، عوام کے نمائندے کھا جاتے ہیں پیسے، اس میں ریاست کا قصور تو نہیں ہے؟ جی میں دے رہا ہوں جواب میں. دیکھیں، کھانے والے 3 ہیں. ایک کھانے والا وہ ہے جو اسے بیوروکریسی کہتے ہیں، جو راستہ دکھاتا ہے سب کو، ٹھیک، اس سے کہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. دوسرے سیاستدان ہیں جو اس میں حامی بھرتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ناظرین. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے کبھی کسی شہید کا نہیں، میں سارے شہداء، میں تمام فوجیوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہیں، صرف
یہ نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ یہ بھی پاکستانی ہے جو چلاتے ہیں. دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر کتنے پیسے لگتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کس کا ہے؟ جی شمیم صاحب، آپ کی بھی گورنمنٹ تھی، آپ نے بھی 2.5 سال حکومت کی ہے. اس دور میں بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہہ رہی تھیں پی ٹی آئی کے جناب دور میں؟ علی، پہلی چیز 30 ماہ سے جو حکومتیں ہیں وہ کون سی شہد کی نہریں؟ تو آپ نے بھی تو طالبان سے مذاکرات کیے، انہیں سافٹ کارنر دیا، وہ واپس آئے جو ہم بھگت رہے ہیں. جناب آپ 1 منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے. بسم اور اللہ. اگر آپ نے سوال پوچھتے ہیں تو آپ پوچھتے رہیے، میں کیا کروں گا. بسم اللہ. میں ایک چیز جانتا ہوں، میرے 2.5 سال کو ڈیوائیڈ کیجئے. کووڈ کا عرصہ کتنا تھا؟ سب سے بڑی جنگ ہم نے کووڈ کے خلاف لڑی، ساری دنیا نے اس کی تعریف کی. پھر ہمارے بارڈرز کے اوپر جو موومنٹ ہوا وہ بھی 6 مہینے 7 مہینے رہا، اس کا پیریڈ نکال دیجئے. آپ 74 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں ان سے آپ ہمارے 1.5 سال 2 سال کو کمپیئر کریں گے؟ کر لیجئے، اگر آپ کو خوشی ملتی ہے کر لے. ہم اپنی غلطیاں مان لیتے ہیں. پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا کیس ہم نے رکھا ہوا ہے. پاکستان کے عوام آج بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصافی کو دوبارہ حکومت دینی چاہیے. اسی لیے ہم سڑکوں پہ نہیں آ رہے نا. 17 سیٹیں لے کے حکومت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، لیکن اسی لیے لوگ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے، آپ کو جلسے منسوخ کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا یہ بھی خیال غلط ہے. لوگ تو نکل رہے ہیں تبھی تو ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے. وہ کدھر نکل رہے ہیں؟ میری آنکھیں بھی تو دیکھیں. اسی لیے تو راستے پہ کنٹینر لگاتے ہیں. آنکھیں ترس گئی ہیں. جی فردوس صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے. یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. رانا احسان افضل صاحب، یہ بتائیں، فردوس شمیم صاحب نے ڈائریکٹ بیانیہ کسی اور طرف کر دیا ہے، یہ بتائیں کچے کے ڈاکوں کا پکا بندوبست کیسے ہوگا؟ کیوں وہاں پہ آپریشن ایک فل انٹینسٹی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہاں کے لوگ بھی سکھ کا سانس لیں اور یہ گینگ وار جو ہے وہ وہاں سے اس کا خاتمہ ہو جو پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کروں گا کہ اس طرح کے موقعوں پہ آپ کو نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک یک زبان ہو کے آپ کو ان چیزوں کو کنڈیم کرنا ہوتا ہے. بٹ دوسری حقیقت بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے عوام کے لیے. میں آپ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نہیں، ہم ٹیررسٹ کے ساتھ جو ہے ڈیل کریں. رانا صاحب کو بات مکمل کرنے دیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. فردوس صاحب، I will not allow misinterpretation. میں نے آپ کے پہلی بات کیا کہی کہ آپ کے بیانیے سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے کرائسس جو ہیں وہ 50 سال میں بھی اس چیز کو انڈورس کروں گا کہ جو دیگر بلوچستان حکومتیں آتی رہی ہیں، صوبائی حکومتیں، اور صوبائی حکومتیں 18ویں ترمیم کے بعد کافی سبجیکٹس جو ایک عام آدمی سے جن کا لنک ہوتا ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، لا اینڈ آرڈر، وہ ڈیوالو ہو چکی ہیں اور اس کی فنڈنگ بھی ڈیوالو ہو چکی ہے، تو وہاں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں، جو کہ بالکل افسوسناک ہے اور فیلئر ہے ان سب حکومتوں کا. اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ مرہونیاں دور کرنا ہے. وہاں ہم نے ایک بلوچستان کی اپلفٹ کے اوپر پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں اور ایک پروپوزل، ایک پوری رپورٹ تیار ہوئی ہے. اس کی ابھی جلد پرائم منسٹر اس کے اوپر ایک میٹنگ بلا کے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے کہ کس طرح وہاں ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بحال کرنی ہے اور لوگوں کو لائیولی ہوڈ فراہم کرنا ہے. یہی وہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ وہاں جو ہے ایک ان چیزوں سے لوگ جو گمراہ کیے جاتے ہیں ان کو آپ روکیں اس گمراہی سے. تو سیئنگ دیٹ، آپ نے جو کچے کی بات کی، بالکل اٹ از اے فیلئر اور یہ کنٹینیوس فیلئر ہے اور اس کے اندر سب لوگ وہ شامل ہیں. گورنمنٹ کی ریٹ جب قائم ہونے لگتی ہے تو وہ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر بریک لگاتے ہیں اور اس میں سب لوگ شامل ہیں، چاہے وہ آپ کے سیاستدان ہوں، وہ جب حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، آپ کا میڈیا ہو، آپ کی جوڈیشری ہو. جو گورنمنٹ کی ریٹ کو جب اس پہ رکاوٹ بنتے ہیں، یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج کچے کے اندر جو ہے وہ جو حالات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. آج 2024 ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے. جو پنجاب پولیس ہے اس کو مل کے
جو ہے اپنا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آپ کے پاس، چاہے فوج ہو جو بھی ہو، ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. اور میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہاں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ نو گو ایریاز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت چیف منسٹر ہیں وہ اس چیز کو ہیڈ آن لیں گی، اور یہ کچے کا جو معاملہ جو صدیوں سے چلتا، بلکہ صدیوں تو نہیں بلکہ اتنے سالوں سے جو چلتا آ رہا ہے، اس کو وہ روک سکیں گی. لیکن میں یہاں ایڈمٹ کروں گا کہ اٹ از اے فیلئر. اور یہ یہاں دیکھیں، جہاں میں یہ ایڈمٹ کر رہا ہوں وہاں 4 سال بزدار صاحب اسی علاقے سے چیف منسٹر تھے، وہ بھی اس کو ختم نہیں کر سکے، ہم بھی نہیں اس کو ختم کر سکے. تو دیر از ڈیفینیٹلی اے فیلئر جو کہ کنٹینیو کر رہا ہے. تو اس کو ہمیں ایز اے گورنمنٹ میرے خیال سے ہمیں نوٹس بھی لینا ہے اور اس کو روکنا بھی ہے. اچھا یہ بتائیں، کچھ وہاں پہ جو کچے کے ڈاکو ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ ہمیں اندر سے بھی سپورٹ ہے، سوسائٹی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اسلحہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہمیں رکھنا پڑے گا کہ جو اسلحے کی فیکٹریوں کی بھرمار ہے، دکانیں کھولی ہوئی لوگوں نے، ان کو پرمنٹ لائسنس کون ایشو کرتا ہے؟ تو رانا صاحب اس میں بھی ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ان چیزوں کو بھی ریگولیٹ کریں. بالکل، یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. اگر کوئی کلوژن ہے یا کوئی سپورٹ مل رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تبھی آج بھی 75-76 سالوں بعد بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، تو اسی وجہ سے ہی کر رہی ہیں کہ اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کلوژن کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اٹ از اے فیلئر آف دا گورننس کہ ان چیزوں کو نہیں ہوا. لیکن اس گورنمنٹ میں مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کو ختم کریں گی. اگر ہمیں جتنا موقع ملا ان چیزوں کی طرف ہم بڑھیں گے اور ان کو اس کا اختتام کریں گے. اچھا فردوس صاحب، آپ جہاں بیٹھے ہیں ظاہر ہے ہب ہے اکانومی کا، کچے کے ڈاکو جو پنجاب اور سندھ کے سنگم پہ ہیں، آپ کے نزدیک ان کا سولوشن کیا ہے؟ پکے کے ڈاکو جو ہیں ان کو ختم کر دو. پکے کے کون سے؟ جو ناجائز حکومتیں ہیں، جو پہ لوگوں کے مینڈیٹ کے خلاف آئی ہوئی ہیں. آپ لوگوں والی الیکٹڈ گورنمنٹس کو لے کے آئیں گے صحیح طریقے سے، چاہے آپ 2018 پہ الزام لگا دیں ہمیں یا 2024 پہ ہمارا الزام لگا دیں، مسئلہ تب بھی وہیں رہے گا. جب تک صحیح ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی حکومتوں میں. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب اس وقت کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ آپ کو کس کی خدمت کرنی ہے حکومت کرنے کے لیے. آپ دیکھیے اس ملک کے مسائل میں کیا کیا مسائل ہیں. کمپٹنس ہوتی تو یہ ڈیل ہو جاتے. کمپٹنٹ کیوں نہیں ہے؟ اس سے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ان کو ٹریننگ نہیں ملتی. اکوپمنٹ اور ٹریننگ کیوں نہیں ملتی؟ اس سے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے کہ ہمارے نان ڈیولپمنٹ اور دوسرے اخراجات اور ہماری پرائرٹیز فرق ہیں. ہمارے یہاں ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھتی؟ اس سے کہ ہمارے یہاں اسمگلنگ بہت ہوتی ہے. ہمارے یہاں اسمگلنگ کی روکنے کا کون ذمہ دار ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. یہ کیسے پتا ہے؟ آپ سمجھا دیں، میں نہیں سمجھا. آپ اس ملک کے اندر کوئی اسلحہ کی اللیگل فیکٹریز ہیں تو آپ کو وہ دیکھنا چاہیے. کس کی ہیں وہ؟ کس کی فیکٹریز ہیں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ علاقے کا ایس ایچ او جو ہے اس کو پاکستان میں وہ اتنا ویل انفارمڈ ہوتا ہے کہ اس کو شراب خانے کا بھی پتا ہوتا ہے، اس کو ڈرگ ڈین کا بھی پتا ہوتا ہے، اس سے پروسٹیٹیوشن ڈین کا بھی پتا ہوتا ہے، اور اس کو اسلحے کی فیکٹری کی بھی پتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈرگ کون بیچ رہا ہے. لیکن اگر تھانے والے کو اپنی آمدنی بڑھا کے اپنے تھانے کو چلانا ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگوں سے ساز باز کرتا ہے کیونکہ وہ انہی سے پیسے لیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ حقیقت کا ساری حکومتوں کو پتہ ہے. اچھا یہ فردوس صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا. ایک آپ نے ڈرگ ڈیلرز کی، اسلحے کی فیکٹریاں، ایک تو یہ بتائیں یہ فیکٹریاں کس کی ہیں، اور دوسرا آپ نے کہا پکے کے ڈاکوں کا بندوبست کرنا ہوگا. جب کچے کے ڈاکوں کا پکا بندوبست نہیں ہو رہا تو پکے کے ڈاکو کون ہیں؟ انہیں کون پکڑے گا؟ دیکھیں، پکے کے ڈاکوؤں کو پکڑے گا جب ملک کا نظام درست ہوگا، جب اکاؤنٹیبلٹی صحیح معنوں میں ہوگی، جب ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی، جب no one is above the law. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہو. وہ ایم پی اے صاحب رونتے ہوئے چلے گئے
ایک پولیس والے کو, اور قانون نے کہہ دیا کہ ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ قانون میں آتا نہیں ہے. کس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ طاقتور لوگوں کے, وہ کیا نام تھا, شاہ رخ جتوئی, مزے سے رہ رہے. ہر آدمی کو جدھر آپ یہ دیکھیں گے, میں نام نہیں لے رہا, میں سارے رانا صاحب کی وجہ سے نان کنٹروورشل. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, دہشت گردی کی اس لہر نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. بالخصوص بلوچستان کے اندر جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ وہ انسرجنسیز, وہ راک کا ایلیمنٹ. چونکہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی بھی بارہا کہہ چکے ہیں بلوچستان کے بارے میں, اور یہاں سے بھی کچھ بین آؤٹ فٹس اور کچھ مسنگ پرسنس کے نام پہ ایک فالس پراپیگیشن ہوتی ہے. تو یہ کون ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اور اس کا سولوشن کیسے ممکن ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے, جو دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سارا ایڈم کے بیانات کو دیکھیں اور پھر یہاں سے مناہل کے اور دوسرے ماہرنگ بلوچ کے بیانات, وہ تو مودی صاحب کو کہہ رہی ہیں راکھی پہنائیں گے اور ہماری آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی ہے. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ اور میڈیا بھی اس کو بعض چینلز پروپیگیٹ کرتے ہیں انہیں بلا کے. تو میرے خیال میں آپ تو لائن ڈرا ہو جانی چاہیے کہ پاکستانیوں کا قاتل, اس کے لیے زیرو ٹالرنس. دیکھیں, اس میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے نا کہ یہ دہشت گردی خواہ خیبر پختونخوا کے گیٹ وے سے آئے یا بلوچستان سے آئے, اس کے کچھ تو انٹرنل اینگلز ہیں اور کچھ ایکسٹرنل اینگلز ہیں. ٹھیک, یہ جو خیبر پختونخوا میں ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی ہے, یہ جو ٹی ٹی پی ٹائپ لوگ اور آئی ایس خراسان اینڈ یہ وہ, ان کا اپنی یہ شریعہ کے اوپر ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ان کی کوئی بیس نہیں ہے, اور یہ سپوریڈک ایکٹ کر کے تو حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی کی ہے, اور انٹرنلی کچھ لوگ جو پولیٹیکل اس کے اینگلز ہیں, کچھ لوگ محرومیوں کی بات کر کے تو اس کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں. کچھ ماضی کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک نفرت کی فضا کو پیدا کیا گیا. لیکن ابھی آپ نے یاد ہوگا کہ نریندر مودی نے اپیل کی تھی اور ان کو ایڈریس کیا تھا, اور وہ تو بے شرمی کے ساتھ, جیسے وہ سابقہ مشرقی پاکستان کے اندر گھسے, انٹرنیشنل بارڈرز جن کا یو این کے چارٹر میں احترام لازمی ہے, وہ اس کو توڑتے ہوئے وہ اس کے اندر گھس گئے, اور اسی طرح اس نے ادھر اپیل کی. اور ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو وہ کیا جا رہا ہے. تو ابھی تو یہ جو انٹرنل نام لیا جا رہا ہے نا, آپ نے اس خاتون کا نام لیا, خاتون کہنا بھی ٹھیک نہیں, مارنگ بلوچ, یہ بیٹی ہے اس کی ایک دہشت گرد غفار لانگو کی, اور انہوں نے نام مسنگ پرسن کا لے کے دھرنے ادھر ادھر یہ گراؤنڈ تیار کرتے رہے, اور جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ 23 لوگوں کو انہوں نے ہلاک کیا, کولڈ بلڈڈ مرڈر وہ کیا گیا. تو یہ نام وہ ہے کہ انٹرنل بلوچ یونٹی, یہ آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن, لیکن ان کی صفوں میں ابھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو اگلے دن قتل و غارت ہوئی ہے, اور مارنگ یہ جو بلوچ کو کا اپریشیٹ کیا گیا ہے, اسرائیل کی ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر, اور اس میں وہ ہارٹس کی یہ جو ویب سائٹ ہے, اور یہ وہ ویب سائٹ ہے جو کہ غازہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو بھی وہ سپورٹ کرتی ہے, اور ادھر بھی انہوں نے کہا ویل ڈن, یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پاکستان ایک دنیا کے نقشے میں ایک بڑا اہم ملک ہے, اور یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اسٹریٹجیکلی ایک بڑے اہم موڑ کے اوپر ہے, اہم چوک کے اوپر ہے. یہ کراس جیکشن ہے, گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, عربین سی, اسٹیٹ آف ہارموز اینڈ آل. تو ایک تو وہ کمپلشن ہے کہ بگ پاورز کا اپنا ایک رول ہے. دوسرا, ہم اپنے مفادات کے لیے سی پیک پہ جب گئے تو ہمیں بتایا گیا اوپنلی کہ یہ تو ریڈ لائن ہے اور یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا کہ ایران سے گیس لینے کے لیے بھی گیس پائپ لائن پہ بھی مسائل ہیں.
تو ایک تو یہ بات ہے کہ سی پیک کے آنے کے بعد یہ بلوچستان میں ان لوگوں کو اور فنڈنگ ہونی شروع ہوگی، اور یہ باہر سے ابھی پیچھے آپ کو پتہ ہے نا کہ ناروے میں بھی ایک فنڈ ریزنگ کی مہم چلا کے تو باہر سے، تو میں آپ کو 100% کہتا ہوں، ابھی بھی میں یورپ میں بیٹھا ہوں اور میں لوگوں سے یہاں ملتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہنود و یہود کا پیسہ، یہ جو موومنٹس ہوتی ہے یہ ایزی نہیں ہوتی چلانی، ان کے پاس ویپنز ہیں اور ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، ان کے پاس ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن یہ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا جنرل یہ صاحب، جو ہے آپ نا کی ان موجودگی کا جی فائدہ اٹھاتے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ہسٹورک ڈیپتھ میں بھی ہم اس کو انسائٹ فلی دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ایک بیس کیمپ ہے عالم اسلام کا، جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیکل پوزیشن آپ نے سمجھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اس خطے کے بارے میں، خراسان اس وقت پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹ پہ مشتمل علاقہ تھا کہ یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اہل علم بھی یہاں ہیں، اور مضبوط ایک فوج ہوگی جو یروشلم میں فلسطینیوں کی آزادی کے لیے۔ تو کیا گیم اسی طرف جا رہی ہے؟ پاکستان حضور علیہ السلام کی توجہات کا مرکز ہے؟ کیا یہاں پر لڑنے والے فوجی جو ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات حاصل ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جو ہماری ریاست پاکستان قائم ہوئی، یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو مبارک عشرہ ہوتا ہے، اور 27 رمضان جو نزول قرآن کا دن ہے، جی اور یہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، واہ، اور یہ ایک قوم بنائی گئی ہے جس نے زندہ رہنا ہے۔ ہم ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائن نہیں کسی ملک کے خلاف کہ ہم فتوحات کے سلسلے پہ چل پڑیں گے، لیکن ہمارا یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنی پاک سرزمین کے اندر لوگوں کو اپنے بیلیفز اور ویلیوز کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، ایون مائنارٹیز کو بھی ہر کو ایگزیکٹلی، اپنے حقوق ملے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ہماری افواج جو ہے قربانیاں دے رہی ہے۔ کل بھی میں برمنگم میں تھا، پاکستانی کمیونٹی کے کچھ 400-500 لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم نے نیشنل ڈے کی، آزادی پاکستان کی وہ کر رہے تھے، اور وہاں بھی میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا کہ خدا کے کرم سے دیکھیں اس وقت دنیا میں 149 افواج ہیں ملکوں کے پاس، ان میں پاکستان کی فوج کا بہادری، جرت، پروفیشنلزم، پیشہ ورانہ ان کی جتنی اہلیت ہے، ویپنز ان کے پاس جو ہیں، اس لحاظ سے کمبیٹ ایفیشنسی میں 8ویں یا 7ویں نمبر کے اوپر گنی جاتی ہے۔ بے شک، اور حالانکہ ہم اپنے جو سولجرز کے اوپر ایک سولجر پہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں یا اس پہ خرچ کرتے ہیں یا اس کی میڈیسن یا وردی یا ٹریننگ، وہ ہم ان 149 میں ہمارا 50واں نمبر ہے، 50، یعنی ہم سے 49 کنٹریز اوپر ہیں جو لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اپنے سولجر، تو جی ہمیں اس کے اوپر کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ میں خود ایک سولجر ہوں، ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی آنریریم لے کے، ہمارے سپاہی سے لے کے ہمارے 3 اسٹار جنرلز بھی، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ کور کمانڈر ہمارے بلوچستان میں شہید ہوئے، جی جی، بلکہ 4 اسٹار جنرلز بھی اپنی جانیں وردی کے اندر دیں۔ آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق صاحب کدھر گئے ہوئے تھے؟ وہ شادی اٹینڈ کرنے تو نہیں گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ سارے باوردی 3 اسٹار 2 اسٹار جنرلز تھے، اور وہ بھی باوردی ایک فوجی جہاز کے اندر وہ بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کے ایئر مارشل مصرف میر تھے جو کہ اگین ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، وردی میں تھے، سرکاری ڈیوٹی پہ تھے، اور تو یہ ہمارے لوگوں نے تو قربانیاں اپنی فوج کے لیے، اپنے ملک کے لیے دی ہیں، اور اللہ کے کرم سے ابھی بھی یہ جی ہمارے جو کپتان اور جونیئر آفیسرز اور این سی اوز اور جے سی اوز اور سپاہی شہید ہو رہے ہیں جی جوانی میں، بالکل، اپنی پوری جتنی زندگی رہتی ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے کرم سے اس فوج کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ سمجھے کہ جی پاکستان کو بہت ریس شکریہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب۔ اس فوج کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فوج وہ ہے کہ جس کے بارے میں پریڈکشنز ہیں احادیث کے اندر، ابی داؤد ہو، سنن نسائی ہو، مسند دیلمی ہو، طبرانی ہو، مختلف روایات میں ہے کہ یہاں کی فوج اور یہاں کے سپہ سالار، ان کے پاس اسلحہ ہوگا، وہ یروشلم میں فلسطینیوں کے لیے جائیں گے، اور یہ خراسان کا خطہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جی ٹھنڈی ہوائیں اسی لیے بخارا اور سمرقند سے امام بخاری جیسے
امام مسلم نیشاپوری جیسے امام جہاں سے پیدا ہوں، امام علی ابن موسیٰ الرضا، جس خطے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی قاداور شخصیت ہو، جس خطے میں مجدد الفسانی جیسا ایک بہادر جری مفکر پیدا ہو، علامہ اقبال ہو، قائد اعظم جیسا، اور بہادر اور جری فوج ہو، سب سے زیادہ جنگیں جس فوج پر مسلط کی گئیں، انسرجنسیز، کولڈ وار، ہر طریقے کی ٹیکٹکس یوز کی گئی، مگر یہ پاکستان کھڑا ہے، فوج کھڑی ہے، قیامت تک کھڑی رہے گی۔ قوم سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے اس فوج کا ساتھ دیں، ورنہ آپ کے شانوں پہ سر نہیں رہیں گے۔ عراق کو، لیبیا کو، لبنان کو دیکھ لیں۔ آرمی چیف، آپ کا جو حافظ قرآن ہے، نڈر ہے، جری ہے، جسے آل رسول کی نسبت حاصل ہے، وہ ببانگ دہل جب محاذ پہ جاتا ہے تو وہاں پر قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ ایسا آرمی چیف جو قرآن فہمی کا درس بھی دے رہا ہے، جس کا سینہ قرآن سے منور ہے، تو ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی افواج پہ جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جن کا اسلوب ہی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جو پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہیں۔ کہیں پہ قیام امن کی بات ہو افریقہ میں تو پاک فوج کا نام آتا ہے۔ آج اس پاک فوج کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پوری دنیا کی ایجنسیز، پوری دنیا کے شرپسند، چاہے انڈیا، اسرائیل کی صورت میں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اپنے اندرونی دشمنوں کو پہچانیں اور بیرونی دشمنوں کو پہچانیں، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں، چونکہ پاکستان اتفاق نہیں، پاکستان اللہ کا انتخاب ہے، اور قیامت کا سورج طلوع ہونے تک یہ وطن باقی ہے۔ مگر افسوس کہ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ سرخیاں امن کی تلقین میں مرصوف رہیں، حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ بارود اور اخبار کے بیچ اس اگلتی ہوئی سیاہی کو ہم نے اپنی امن کی، اتحاد کی طاقت سے بدلنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔